बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो जारी रखे हुए होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल पर हमने ESE उर्दू के टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है और इस इन वीडियोस में 100 सवालात जो है वो मैंने रखे हैं और कोशिश की है कि उर्दू अदब के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। 4 ऑप्शन नहीं रखे गए ताकि वक्त जो है वो आपका बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो है वो आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो भी इंशाल्लाह बड़ी अहम होने वाली है और आज के जो सवाल है ये सवाल वो हैं जो कि ज़्यादातर रिपीटेड हैं और इसके अलावा कुछ नए और फ्रेश सवालात भी जो है वो आज की वीडियो में हमने शामिल किए हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो जदीद अदब से है। तो वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और हम देखते हैं कि आज की वीडियो में जो है वो कौन कौन से सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उर्दू का पहला मज़ामती शायर कौन सा है। पहला मज़ामती शायर जो है वो जाफ़र ज़िटली है। दूसरा सवाल है कि उर्दू की पहली स्वान उमरी कौन सी है। उर्दू की पहली स्वान उमरी जो है वो हयात सादी है। तीसरा सवाल है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। उर्दू की पहली मसनवी पदम राव है। चौथा सवाल कि उर्दू की पहली अफसाना निगार ख़ातून कौन सी हैं। उर्दू की पहली अफसाना निगार ख़ातून अब्बासी बेगम। पांचवा सवाल है कि उर्दू का पहला मुअर्रिख़ किसे माना जाता है। जवाब होगा राम बाबू सक्सेना। इसी तरह छठा सवाल देखिएगा कि छठा सवाल कुछ यूँ है कि अबुल कासिम ग्रामर की रूह से क्या है। अबुल कासिम जो है वो ग्रामर की रूह से कुनियत है। सातवां सवाल है कि जलना से जलन ग्रामर की रूह से कहलाएगा। जवाब होगा हासिल मस्दर। आठवां सवाल है कि दौलत ग्रामर की रूह से है और जवाब इसका होगा इसम जामिद। नवां सवाल है कि जिस फेल का फ़ाइल मालूम ना हो कहलाता है। जवाब इसका होगा फेल मजहूल। इसी तरह 10वां सवाल देखें, असलम की किताब मुरक्कब की कौन सी किस्म है और जवाब इसका होगा मुरक्कब इजाफ़ी। 11वां सवाल है कि मजाज़ मुरसल की कितनी सूरतें होती हैं। दुरुस्त जवाब होगा 24। 12वां सवाल हमारे पास है, डॉक्टर ने मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखा मिसाल है, यानी हमने ये देखना है कि ये किसकी मिसाल है और जवाब इसका होगा मजाज़ मुरसल की। 13वां सवाल है कि किनाया के लुग़वी मानी क्या है। किनाया के लुग़वी मानी है मख्फ़ी बात की तरफ इशारा करना। 14वां सवाल है कि लफ्ज़ यलदरम का मतलब क्या होता है। यलदरम का मतलब होता है तेज़ रोशनी। 15वां सवाल है कि मंटो का पहला अफसाना कौन सा है। मंटो का पहला अफसाना जो है वो तमाशा है। मज़ीद सवाल मुलाहिज़ा कीजिए। सवाल नंबर 16 है कि सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ के खालिक कौन है। जवाब होगा प्रेमचंद। इसी तरह 17वां सवाल है कि अंगारे के मुसन्निफ़ीन की तादाद कितनी है। अंगारे जो है ये अफसानवी मजमुआ है और इसके मुसन्निफ़ीन की तादाद जो है वो 4 है। 18वां सवाल है कि महालक्ष्मी का पुल अफसाना है, यानी ये बताने कि ये अफसाना किसका है और जवाब इसका है कृष्ण चंद्र। इसी तरह 19वां सवाल है कि भोला अफसाना के खालिक कौन है। जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी। 20वां सवाल है कि अफसाने का अहम जुज़ होता है। अफसाने का जो अहम जुज़ होता है, जो अहम उनसर होता है वो है वहदत तासुर। इसी तरह मज़ीद सवाल जो है वो मुलाहिज़ा कीजिए जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास है जी सवाल नंबर 21 है, पीरे फिरतौत का मतलब होता है। पीरे फिरतौत का मतलब होता है बहुत बूढ़ा। 22वां सवाल है कि अहले बिनिश का मतलब वाज़े करें। अहले बिनिश का मतलब होता है अक्लमंद लोग। 23वां सवाल है कि जुआ उतारना मुहावरा है का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आज़ाद होना। 24वां सवाल है कि रोग़न काज मिलना का मतलब होता है। जवाब होगा खुशामद करना।
25واں سوال ہے کہ کاغذ کھولنا کا مطلب کاغذ کھولنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عیب فاش کرنا۔ 26واں سوال ہے کہ نہال کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہال کرنا کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا۔ اسی طرح 27واں سوال ہے کہ بیکار سے بیگار بھلی، یعنی اس میں دو آپشن ہیں، یہ بتانا ہے کہ یہ محاورہ ہے یہ ضرب المثل، تو اس کا جواب ہوگا ضرب المثل۔ 28واں سوال ہے کہ قنوتیت کا متضاد ہوتا ہے، قنوتیت کا متضاد یعنی الٹ جو ہے وہ ہوتا ہے رجائیت۔ اسی طرح سوال نمبر 29 ملاحظہ کیجئے، ماہنامہ جریدہ وہ کون سا ہے جس کا اجرا مولوی عبدالحق نے کیا تھا اور وہ ابھی تک جاری ہے؟ جواب ہوگا قومی زبان۔ 30واں سوال ہے کہ مزاحیہ اردو ادب کا رسالہ شگوفہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ جواب اس کا ہے جی حیدرآباد دکن۔ 31واں سوال ہے کہ فعل مضارع میں زمانہ پایا جاتا ہے، فعل مضارع میں زمانہ جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں زمانے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ 32واں سوال دیکھیں، خاکہ مستی، خاکہ نگری، خاکہ زنی، مزاحیہ خاکوں کی کتابیں کس کی ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر اشفاق ورق۔ اسی طرح اگلے سوال دیکھیے، 33واں سوال ہے کہ دیار زینب، تکمیل تمنا، مشہد جاں میں اجالا، سفر نامے کس کے ہیں؟ جواب ہوگا پروفیسر حسن عسکری کاظمی۔ 34واں سوال ہے کہ لاہور کا دبستان شاعری کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر علی محمد خان کی ہے۔ 35واں سوال ہوگا کہ راج دیو کی امرائی ناول کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا صادقہ نواب سحر۔ اسی طرح سوال نمبر 36 دیکھیے گا کہ نعمت خانہ ناول کس نے لکھا؟ نعمت خانہ ناول جو ہے وہ ہے خالد جاوید کا۔ اسی طرح 37واں سوال ہے کہ اللہ میاں کا کارخانہ ناول کے مصنف ہیں، اس ناول کے مصنف ہیں جی محسن خان۔ 38واں سوال، ایک طرح کا پاگل پن ناول کس کی تصنیف ہے؟ یہ ناول ہے جی رحمان مذنب کا۔ 39واں سوال ہمارے پاس ہے کہ مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ کس تناظر میں لکھا گیا؟ یہ جو لکھا گیا تھا ماحولیات کے تناظر میں۔ 40واں سوال دیکھیں کہ فراق گورکھپوری کی کتاب اندازے میں کل شعراء جن کے کلام پر بحث ہوئی ہے، اس کتاب میں 8 شعراء کے کلام پر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 41 ملاحظہ کیجئے، تنقیدی حاشیے کتاب کس کی ہے؟ تنقیدی حاشیے کتاب ہے فراق گورکھپوری کی۔ 42واں سوال ہے کہ اقبال ریویو رسالہ کس ادارے کا ہے؟ جواب ہوگا اقبال اکادمی پاکستان۔ 43واں سوال ہے کہ اقبال اکادمی کے پہلے ڈائریکٹر تھے، اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ 44واں سوال ہے کہ اقبال ریویو رسالہ کس نوعیت کا ہے، یعنی یہ اس کا دورانیہ یہاں اس سے مراد ہے، تو اس کا جو دورانیہ تھا وہ تھا جی سہمائی۔ اسی طرح مزید سوال دیکھیں جو کہ ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر 45، اور سوال نمبر 45 جو ہے وہ کچھ یوں ہے، شعر ہے کہ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ اقبال کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا مرات النظیر۔ 46واں سوال بھی ایک شعر ہے، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اقبال کے اس شعر میں صنعت کی پہچان کریں، تو اس میں جو صنعت استعمال ہوئی ہے وہ ہے صنعت اشتقاق۔ 47واں سوال ملاحظہ کیجئے کہ اردو کا ادیب اعظم کسے کہتے ہیں؟ اردو کا ادیب اعظم ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔
اسی طرح 48واں سوال ہے کہ امام الہند کس کو کہتے ہیں؟ امام الہند ابوالکلام آزاد کو کہا جاتا ہے۔ 49واں سوال دیکھیں کہ مدرسہ غازی الدین کی عمارت کو بنایا گیا، دو آپشن ہیں، یعنی کلکتہ کالج بنا دیا گیا یا دلی کالج بنا دیا گیا، جواب ہوگا دلی کالج۔ 50واں سوال ہے کہ دلی کالج کا افتتاح کب ہوا؟ دلی کالج کا افتتاح 1825 میں ہوا۔ 51 نمبر پر سوال دیکھیے گا کہ دلی کالج کے پہلے پرنسپل کون تھے؟ جواب ہوگا جے ایچ ٹیلر۔ 52 نمبر پہ سوال ہے کہ ماں بعد نو آبادیات اردو کے تناظر میں کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے جی ناصر عباس نیّر۔ 53 نمبر پہ سوال ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا، علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ جواب اس کا ہے جی تشبیہ مشروط۔ 54 نمبر پہ سوال ہمارے پاس ہے، یہ بھی ایک شعر ہے کہ یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے، علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ جواب اس کا ہوگا تشبیہ موقد۔ 55 نمبر پہ ہمارے پاس سوال آ رہا ہے کہ ایسی تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان حرف تشبیہ موجود نہ ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا تشبیہ موقد۔ سوال نمبر 56 ہے کہ استعارہ میں مستعار منہ اور مستعار لہو کہلاتے ہیں، جواب ہوگا طرفین استعارہ۔ 57 نمبر پہ سوال ہے کہ سن کے نالوں کو میرے ہو گئے پتھر پانی، سر مژگاں بھی تیرا نم نہ ہوا پر نہ ہوا، اس شعر میں علم بیان کی صورت کی پہچان کریں۔ اس میں علم بیان کی جو صورت استعمال ہوئی ہے وہ ہے استعارہ۔ اسی طرح سوال نمبر 58 ہے ہمارے پاس، وہ بھی ایک شعر ہے کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، شعر میں علم بیان کی صورت کو واضح کریں۔ اس شعر میں علم بیان کی جو صورت استعمال ہوئی ہے وہ ہے مجاز مرسل۔ 59 نمبر پہ سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ سعادت خان رنگین کی اردو شاعری میں کون سی دو ایجادات ہیں؟ دو آپشن ہیں سامنے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا آپشن میں ہے واسوخت یا ریختی، واسوخت اور ریختی، اور دوسرے آپشن میں ہے قصیدی اور ریختی، تو جواب ہوگا قصیدی اور ریختی۔ سوال نمبر 60، مصفی کا دیوان یعنی دیوان قصائد پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہوگا مجلس ترقی ادب لاہور۔ 61 نمبر پہ سوال ہے کہ سعادت یار خان رنگین کا ریختی پر مبنی دیوان کون سا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا انگیختہ۔ سوال نمبر 62 ہے کہ مصفی کے تذکرہ ریاض الفصحاء میں شعراء کی تعداد کتنی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 321۔ سوال نمبر 63 ملاحظہ کیجیے گا، سوال نمبر 63 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ دریائے لطافت کا دوسرا حصہ مشتمل ہے، جواب اس کا ہوگا علم منطق، عروض، علم بیان و بدیع پر۔ 64 نمبر پہ سوال ہے کہ دریائے لطافت کا دوسرا حصہ کس نے لکھا؟ جواب ہے جی مرزا قتیل نے۔ 65 نمبر پہ جو سوال آ رہا ہے وہ ہے کہ دریائے لطافت کا نام دریائے لطافت کس نے تجویز کیا؟ یہ نام تجویز کیا تھا مرزا قتیل نے۔ سوال نمبر 66 دیکھیے گا کہ انشاء اللہ خان انشاء کا بے نقط قصیدہ جو حضرت علی کی منقبت میں لکھا کون سا ہے؟ جواب ہوگا طور الکلام۔ 67 نمبر پہ سوال ہے کہ اردو نثر کا پہلا غیر منقوط نمونہ ہے، پہلا غیر منقوط نمونہ جو ہے وہ ہے سلک گوہر۔
68 نمبر پہ سوال ہے کہ سیرت پر مبنی پہلی غیر منقوط کتاب کون سی ہے؟ درست جواب ہوگا ہادی عالم۔ 69 نمبر پہ ہمارے پاس سوال ہے کہ دریائے لطافت کتاب کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب اس کا ہوگا نواب سعادت علی خان۔ 70 نمبر پہ سوال آ رہا ہے کہ افسانوی مجموعے انگارے میں شامل پردے کے پیچھے تصنیف کی صنف کیا ہے؟ اس کی صنف ہے جی ڈرامہ، اور انگارے مجموعے میں یہ واحد ایک تصنیف ہے جو کہ ڈرامہ ہے، باقی 9 اس میں جو ہیں وہ افسانے شامل ہیں۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 71 ہمارے پاس ہے، کلام موزوں شعر ہے، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ 72 نمبر پہ سوال ہے کہ بلحاظ موضوع شاعری کی قسمیں ہیں؟ جواب ہوگا 10۔ 73 نمبر پہ سوال ہے کہ بلحاظ ہیئت شاعری کی قسمیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا 7۔ 74 نمبر پہ ہمارے پاس سوال ہے کہ حدائق البلاغت علم بیان و بدیع پر مبنی فارسی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا اردو ترجمہ کیا تھا امام بخش صہبائی نے۔ 75 نمبر پہ سوال ہے کہ یادوں کی برات خود نوشت کس تہذیب کے زوال کی عکاسی کرتی ہے؟ جواب ہوگا لکھنؤ۔ سوال نمبر 76 ملاحظہ کیجیے، ادا جعفری نے اپنی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی کس کی فرمائش پر لکھی؟ درست جواب ہے جی صہبا لکھنوی۔ 77 نمبر پہ سوال ہے کہ ادا جعفری کی خود نوشت کس رسالے میں قسط وار شائع ہوتی رہی؟ درست جواب ہوگا افکار۔ 78 نمبر پہ سوال ہے کہ جہان دانش احسان دانش کی خود نوشت کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ دوسرے حصے کا عنوان ہے جہان دیگر۔ 79 نمبر پہ سوال ہے کہ یوسفی کے مضمون پڑھیے گر بیمار کا عنوان کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ درست جواب ہوگا غالب۔ 80 نمبر پہ سوال آ رہا ہے کہ مطالعہ اقبال کے چند نئے رخ کس کی کتاب ہے؟ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ۔ سوال نمبر 81 جمیلہ ہاشمی کا ناول چہرہ بہ چہرہ رو برو کس شخصیت پر لکھا گیا؟ جواب ہوگا قرۃ العین طاہرہ۔ 82 سوال دیکھیں، جمیلہ ہاشمی نے ناول دشت سوس لکھنے کے لیے کس کی کتاب سے استفادہ کیا؟ جواب ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی۔ 83 نمبر پہ سوال ہے کہ مختار مسعود کی کتاب لوح ایام کا موضوع ہے، لوح ایام کا موضوع جو ہے وہ ہے ایرانی انقلاب۔ 84 نمبر پہ سوال ہے کہ مفکر احرار کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ مفکر احرار چودھری افضل حق کو کہا جاتا ہے۔ 85 نمبر پہ سوال اقبال کی کس مثنوی کو ملی افکار کا نچوڑ کہا جاتا ہے؟ اور جواب ہوگا پس چہ باید کرد اے اقوام شرق۔ سوال نمبر 86 دیکھیے گا، بانگے درا میں شامل بچوں کی 7 نظموں میں سے اقبال کی کون سی نظم تبازات ہے؟ اور اس کا درست جواب ہوگا پرندے کی فریاد۔ سوال نمبر 87 ملاحظہ کیجیے، اور سوال نمبر 87 جو ہے وہ کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، کتاب اردو کی منظوم داستانیں میں کس دور تک کی داستانوں کا احاطہ کیا گیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا 1870۔ 88 نمبر پہ سوال ہے کہ دکنی ادب کی تاریخ کتاب کے مصنف ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر معی الدین قادری زور۔ 89 نمبر پہ ہمارے پاس سوال آ رہا ہے کہ مقالات نون میم راشد کے عنوان سے راشد کے مقالات کس نے مرتب کیے؟ جواب ہے شیما مجید۔ 90 نمبر پہ سوال ہے کہ چند اہم جدید شاعر کتاب کے مصنف ہیں؟ جواب ہوگا ڈاکٹر خواجہ زکریا۔ 91 نمبر سوال دیکھیں، گملے میں اگا ہوا شہر
رشید امجد کا افسانہ کس تناظر میں لکھا گیا؟ جواب ہوگا مارشل لا کے تناظر میں۔ سوال نمبر 92، رہائی کے عنوان سے حسن منظر کا افسانوی مجموعہ ہے، اس عنوان سے افسانہ کس کا ہے؟ جواب ہوگا منشا یاد۔ 93 سوال دیکھیے گا کہ تماشا منٹو کے علاوہ اور کس کے افسانے کا عنوان ہے؟ جواب ہے جی منشا یاد۔ سوال نمبر 94 ملاحظہ کیجئے، مصروف عورت، آدھی عورت اور زوال پسند عورت کس کے افسانے ہیں؟ اور جواب ہوگا خالدہ حسین۔ سوال نمبر 95، نگار خانہ انور سجاد کی کتاب ہے، اس کی صنف بتائیے کیا ہے؟ اس کی صنف ہے جی یہ ڈراموں کا مجموعہ ہے، تو جواب ہوگا ڈرامہ۔ سوال نمبر 96 ملاحظہ کیجئے، پانی میں گھرا پانی کے عنوان سے منشا یاد کے افسانوں کا انتخاب کس نے کیا؟ جواب ہے حمید شاہد۔ 97 نمبر پہ جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ معروف افسانہ نگار خالدہ حسین کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا خالدہ اصغر۔ سوال نمبر 98 ملاحظہ کیجئے گا، اردو ادب میں تخلیقی تنقید کی پہلی مثال ہے، جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری۔ سوال نمبر 99 ہمارے پاس ہے 99 سوال، موکش جدید ناول نگار میں سے کس کا ناول ہے؟ یہ ناول ہے جی غافر شہزاد کا۔ اور سوال نمبر 100 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ تقسیم کے پس منظر میں لکھا گیا امرتا پریتم کا ناول کون سا ہے؟ جواب اس کا ہوگا پنجر۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کوئی رائے ہے تو وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔